बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, सेकेंड क्लास के उर्दू की किताब में हिस्सा नसर में कुर्तबा का गाज़ी, जिसके मुसन्निफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज, ये उनकी किताब कुर्तबा का गाज़ी है। ये भी कुर्तबा का गाज़ी उनकी किताब है, सरे वर्क था उनकी किताब का। जी अज़ीज़ तलबात, सैयद इम्तियाज़ अली ताज का जो मुकम्मल तारुफ़ है वो हम लेक्चर नंबर 1 में आपको पहले दे चुके हैं। इसमें भी देखिए उनके बारे में मज़ीद जो है डिटेल में बताया जा रहा है कि किस तरह इम्तियाज़ अली ताज पाकिस्तान से लिखने वाले उर्दू ज़ुबान के मरूफ मुसन्निफ़ हैं, ड्रामा नगार हैं। उनकी पूरी फैमिली ऐसी है, उनके वालिद भी थे और उनकी जो वालदा थी वो भी मज़मून निगार थी। मज़ीद जो है उन्होंने बहुत इल्म अदब का शौक़ उनको बचपन से ही था। ड्रामा नगारी का शौक़ उन्हें कॉलेज में पैदा हुआ। और ये जो हम कुर्तबा का काज़ी पढ़ रहे हैं अज़ीज़ तलबात, ये उनके अंग्रेज़ ड्रामा नवीस लॉरेंस हाउसमैन के ड्रामे का तर्जुमा है। जी अज़ीज़ तलबात, अब बाकायदा जो है कुर्तबा का काज़ी जो है हिस्सा नसर में सबक जो हमारा है कुर्तबा का काज़ी, उसको हम पढ़ेंगे, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? सैयद इम्तियाज़ अली ताज। अज़ीज़ तलबात, सबसे पहले आप देखें कि आपको स्क्रीन पे जो है पहला जो है उसके नज़र आ रहे हैं अफराद जो हैं। काजी है उसमें याह्या बिन मंसूर, ज़ुबैर काजी का फ़र्जंद है, हलावा जो है ज़ुबैर की दाया हैं, अब्दुल्ला एक ख़ानज़ादा है और नाज़र जो है नाज़र अदालत के 4 अफसर का जिक्र होगा इसमें, और हजूम की आवाज़। ये क्योंकि एक ड्रामा है तो इसके जो करैक्टर थे, जो किरदार जो हैं वो आपके सामने पहले बता दिए गए हैं। ये किरदार जो हैं इस पूरे जो हैं पूरी आपको ड्रामे में एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। याह्या बिन मंसूर। जी अज़ीज़ तलबात, अब देखें आपके सफ़ा नंबर जो हैं 59, आज हम जो पढ़ेंगे कुर्तबा का काज़ी में, ये सफ़ा नंबर 59 है। गरनाता में काजी याह्या बिन मंसूर के मकान का एक दीवान, जिसके दरीचों में से शहर के चौक पर नज़र पड़ सकती है। दाएं हाथ की दीवार में एक बड़ा सा दरीचा, सामने की दीवार में एक चौड़ा मगर नीचा दरवाज़ा, जिसके पीछे एक तंग और अंधेरी गली है। गली के दूसरी तरफ एक छोटा दरवाज़ा जिसमें सलाखें लगी हुई हैं। बाएं हाथ पत्थरों का बना हुआ जीना ऊपर के कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है। ऊपर के कमरे की खिड़की ऐवान में खुलती है। अब देखिए अज़ीज़ तलबात, अब यहाँ कुर्तबा की बात हो रही है। कुर्तबा जो है बेटा हिस्पानिया स्पेन के जनूबी इलाके में मुसलमानों का बसाया हुआ एक मशहूर शहर, जो मुसलमान हुक्मरानों का पाया सल्तनत रहा। काजी की बात ऊपर हुई, उसका मतलब क्या है? मुंसिफ या जज होना। गरनाता की ये बेटा यहाँ पे बात हो रही है। आजकल जो है जनूबी हिस्पानिया उंदलस के सूबा गरनाता का दारुल हुकूमत बुलंद पहाड़ी पर आबाद इस शहर में अरबों की बेहतरीन तारीखी जो है यादगार जो है कसरुल हमरा वाक़या है। यहाँ पे बेटा वो एक पस मंज़र जो है वो आपका बयान कर रही हैं कि जिस पर एक शम्मादान रखा हुआ है, मेज़ के करीब एक बेंच है और चंद कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। दीवारों पर असला और जानवरों के सर लगे मंज़र है किसका? उनके उस कमरे का, उस जहाँ पे जो है वो आपको पूरा आपको एक ड्रामा जो है एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जी बेटा, आप देखिए वो कह रहे हैं कि जहाँ पे सुबह के धुंधले में हलावा जो थी वो बेंच पर बैठी है और सर घुटनों से लगाया हुआ है। अब्दुल्ला दरवाजे में से अंदर आता है और उसको क्या कहता है अब्दुल्ला? अब वो क्या कह रहा है उसे? शम्मे गुल कर दो, यानी शम्मे गुल कर दो, उन्हें बुझा दो। हलावा वो कहती है कर दे, शम्मे सुबह के आने को रोक नहीं सकती। यानी कि जो है अगर तुम शम्मों को गुल भी कर दोगे, यानी कि तुम अगर लाइटें बंद कर दोगे तो क्या किसी को जो चीज़ आनी होती है क्या वो चीज़ ख़त्म हो सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे वो क्या कह रहे हैं? हलावा जो है कैसी काली सुबह है मेरे रब, कैसी काली सुबह। अब देखिए अज़ीज़ तलबात, ये जो मैंने आपको पहले भी इसमें बता चुकी हूँ कि कुर्तबा का काजी जो अंग्रेज़ी ड्रामा लॉरेंस हाउसमैन की एक एक्ट की बहुत कामयाब ट्रेजेडी है, जिसकी हर सतह में क़ुव्वत और अलम मौजूद है, यानी दुख मौजूद है। इम्तियाज़ अली ताज ने इस ड्रामे को इस खुश असलूबी से सरज़मीन उंदलस का वाक़या बना दिया कि गुमान भी नहीं गुजरता कि ये अंग्रेज़ी ड्रामे से अक्स किया हुआ तर्जुमा है।
عزیز طلبات، یہ جو کہانی آپ کے سامنے جو یہ سب اس میں جو ڈرامہ آپ کے سامنے یہ جو ہے امتیاز علی تاج جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں، اور یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ ان کے انگریزی جو ہے کسی ایک اسے لیا گیا ہے، ایک ایکٹ سے جو ہے وہ لیا گیا ہے. کہانی جو اس میں بتائی جا رہی ہے بیٹا، تاریخ کے اگر ہم اوراق دہرائیں تو اس میں ہمیں یہ اس سے پس پردہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. یحییٰ بن منصور نے اپنے بیٹے کو سزا دی، یعنی پھانسی پر چڑھایا، سولی پر تختہ دار کیا، لیکن اس کی وجہ غیرت میں قتل کرنا نہیں تھا. اس کی وجہ کچھ اور تھی، مذہب سے دوری اور بہت ساری باتیں تھیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ آپ پہ واضح کر دیا گیا پہلے ہی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہی حقیقت میں ہوا ہوگا، ایسا حقیقت میں نہیں ہوا. یحییٰ بن منصور نے اپنے بیٹے کو پھانسی دی لیکن کسی اور وجہ سے، یہاں پہ یہ وجہ نہیں تھی جو کہ اس میں بیان کی گئی ہے. اب یہاں پہ کیونکہ وہ غیرت میں آ کے اس کو کیا کر رہا ہے، اس کو قتل کرنے کے کام جاری کر چکا ہے، اس کو سولی پہ بیٹے کو چڑھانا ہے. تو اب جو حلاوہ جو اس کی کیا ہے بیٹا، حلاوہ جو اس کی دایا اس کو دودھ پلانے والی جو ہے، اب وہ کیا کر رہی ہے، اس سے اب بہت زیادہ اسے صبر نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا. وہ تبھی تو وہ کہہ رہی ہے نا، کیسی کالی صبح ہے میرے رب، کیسی کالی صبح. پر ناتا بیٹا. عزیز سلمان دیکھیے آگے دیکھیے، کالی اندھوں کے لیے، ان بدفالوں کے لیے جو گھٹنوں پر سر رکھے نحس کلمے منہ سے نکالتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، اب بدفال میں برا شگن کہہ لیں، نحس کلمے میں کیا ہوتا ہے بیٹا، منحوس باتیں کہنا. پر رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی آنکھوں والے بھی موجود ہیں، تیری طرح سب اندھے نہیں ہو گئے. وہ کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے، کیا ہوگا. ایسا نہیں کہ سب جو ہیں سب پہ ہی یہ قانون لاگو ہو جائے گا، کہ قانون جو یہ ایک فرمان جاری کر دیا گیا ہے کہ جو ہے اس کو قاضی کے بیٹے کو جو ہے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے سبھی اس پہ جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں. یہ صبح دیکھنے کو میں زندہ کیوں رہ گئی. اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے موت ہی کیوں نہ آ گئی، کہ میں نے جس کو جوان کیا، اپنا دودھ پلایا، جو ہے اس کو جو پال پوس کر بڑا کیا، اور اب کیا ہے میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے میرے ساتھ جو ہے ہوگا کہ میری آنکھوں کے سامنے اس کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا. اور میرے رب آج کا دن تمام ہونے پر میرا لال کیا ہوگا. اب دیکھیں اب وہ کیا کر رہی ہے، پریشان ہے نا اس میں کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے گی. زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، عمر پائے گا، رب العالمین کے فضل و عبداللہ کرم سے تجھے اور مجھے، ہم دونوں کو قبر کے شکاف میں اتارے گا. اب وہ کیا کر رہے ہیں، پورا امید ہے یہاں پہ کس میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے، بلکہ ایسا ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ اتنی لمبی عمر پائے گا کہ ہم دونوں کو ہی اپنے جو ہے قبر میں اتارنے سے مراد کیا ہے کہ بہت لمبی عمر پانا. اس کے جسم میں خون جو اپنا تھا اور پروردگار آج سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہ جائے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ سارے کرتبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے، خواہ اس کے اپنے باپ کا فتویٰ ہو. باپ کیا ہے، قاضی ہے. اب وہ کیا کہا جو کہ اس کے فتوے پر عمل نہ ہوگا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ فتویٰ جو ایک اس نے جاری کر دیا ہے کہ جو زبیر کو کیا تختہ تاج پر چڑھا دیا جائے گا، تو ایسا کوئی اس فتوے پہ کوئی عمل کرے گا. وہ کہتی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ممکن نہیں ہے. باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے، باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے، اور جو ہے جو اسے ایسے نہیں جانتے جیسا ہم سب جانتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا بتا رہی ہیں وہ عزیز سلوات، بتا رہی ہے کہ جس طرح سے ہم اس کو جانتے ہیں نا، اس طرح سے باہر کے لوگوں کو جب بلایا جائے گا تب وہ تو کیا کرے گا، ہاں ٹھیک ہے اس کو پھانسی دینی ہے، وہ اس کو پھانسی دے دیں گے. اس کو نہیں پتہ یہ کون ہے، کس طرح ہے، کیسے ہے. انہیں قانون جو کہے گا وہ کر ڈالیں گے. عبداللہ جب یہ کہ میں بک جو رہا ہوں نہیں کریں گے. آج کے دن صرف شہر میں وہی شخص دائر ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اس نوجوان زبیر کی سزا سے کچھ سرکار نہ ہوگا. سمجھی کوڈ مارکس. اب یہاں پہ ہمارے آدمی جو ہیں تمام راستوں پر پھیل چکے ہیں، ایک ایک ناکے کو روک چکے. جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کا خون اس کے دوش پر نہ ہوگا، وہ اندر نہ گھسنے پائے گا، اور یہی جواب قاضی کے حکم پر خود اس کو دیا جائے گا.
وہ قانون کا غلام ہو یا سلطان کا، آج کے دن اس کے فتوے کی تعمیر نہ ہونے پائے گی۔ اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے ہوگا۔ فتویٰ دینا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ شرعی فیصلہ ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ کیونکہ اوپر کوڑ مقصہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کوڑ مقصہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف۔ اب اس کو کہہ رہی ہے بے وقوف۔ اب یہاں پہ کیا ہے، حلاوہ کیا کہہ رہا ہے؟ حلاوہ کیا کہہ رہی ہے؟ لیکن احمق ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ حلاوہ اس کو عبداللہ کی بات پہ کہہ رہی ہے نا کہ میری یہی آنکھیں نہیں جنہیں آنسوؤں نے بے نور کر دیا ہے، میری آنکھیں جو دیکھ سکتی ہیں اور جو دیکھ چکی ہیں سولی اور اسے لٹکی ہوئی لاش، میرا ننھا، میری جان، میرا سجیلا جوان۔ اب سجیلا کسے کہتے ہیں؟ بانکے کو، چھبیلے کو، جس کا جسم میرے دودھ نے بنایا، جس کے خون اور ہڈیوں میں میرا دودھ ہے، میں اسے، اب وہ کہہ رہی ہیں میں اسے کس طرح سے، یہ غرناطہ کی سرزمین اندلس میں قرطبہ اور غرناطہ کی جو خوبصورت تصویر ہے، اب وہ کہتے ہیں میں اس کو دیکھ چکی ہوں، کہتی جو ہوں کہ یوں ہی ہوگا، سچ نہ ہوتا تو یہ بات میری زبان سے نکلتی۔ اب وہ کہتے ہیں عبداللہ جو اس بات پہ تیار ہی نہیں ہے، لیکن اسے سولی کی سزا ملے کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ علاوہ میرے بتانے کی ضرورت ہے کہ اس نے خون کیا ہے؟ پھر عبداللہ اسے کہے ہاں اگر محبت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر، اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا، کون کہتا ہے یہ خون ناجائز ہے؟ خون کیوں کیا جا رہا تھا عزیز طلبات؟ یہ اگلے ہی صفحوں میں ہم پڑھیں گے کہ حلاوہ نہیں اس نے خون جلن کے مارے کیا ہے۔ عبداللہ محبت جلن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے؟ کیا حلاوہ مقتول نے اسے آزار نہ پہنچایا تھا، یعنی اسے تکلیف تو نہیں دی نا، کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا۔ عبداللہ مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت جو تھی، علاوہ خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں؟ یہاں پہ وہ کیا وضاحت کر رہی ہیں کہ خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں ہوتی عبداللہ، لیکن محبوبہ نے مقتول کو محبت بھرا خط بھی تو لکھا تھا۔ علاوہ محبوب کو اس کا حق تھا، وہ زبیر کی منگیتر نہ تھی جسے چاہی پسند کرنے کا حق رکھتی تھی۔ عبداللہ صرف اپنوں میں سے اپنے ہم نسبوں میں سے مقتول پر آیا تھا اور دوسرے ملک کا باشندہ تھا۔ علاوہ زبیر کے باپ کا قاضی کا مہمان تھا۔ یہ بیٹا اندلس کی سرزمین جو ہے غرناطہ اس کا ہے، ایک پس منظر ہے بازار کا۔ جی مزید آگے، کیونکہ اب دیکھیں حلاوہ اور عبداللہ کے درمیان میں بات چیت جاری ہے، اور کس پہ بات ہو رہی ہے عزیز طلبات؟ جی کیا مکالمہ بازی ہو رہی ہے کہ وہ کس پہ، کہ اب زبیر کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور وہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ یہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے، یعنی یہ شرعی فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پہ کوئی بھی اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ عبداللہ شرافت کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ گھر کے نوجوان کی محبت میں کود پڑے؟ اگر وہ نہ آتا اور اپنی چکنی چپٹی باتوں سے نہ ورغلاتا تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوتا۔ شاید اللہ بہتر جانتا ہے یہ لڑکی نے اس وقت تک ہاں نہ کی تھی۔ عبداللہ اس بات کا تو زبیر کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس سے رقیب کا کام جو ہے برابر کی لڑائی میں تمام نہ کر دے۔ اب اس میں اب حلاوہ جو کیا کہتی ہے، زبیر نے یہ کہا نہیں، ایک بار بھی نہیں کہا، وہ یہ کہتا تھا اس کا باپ باور کر لیتا، پر ان باتوں سے کیا؟ اب وہ کہتی ہے اب ان باتوں سے کیا ہے؟ اس نے خون کیا اور خون کی سزا اسے کیا ملے گی؟ اسے دار پہ لٹکایا جائے گا، اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ یعنی کہ اب ان باتوں جو ہم آپس میں کر رہے ہیں کہ اس نے محبت کی خاطر کیا، غیرت میں آ کے قتل کیا، جس طرح سے بھی کیا، اب ان تمام باتوں کا کیا فائدہ؟ کیونکہ جو اس نے کام کرنا تھا، اس نے قتل کرنا تھا، اس نے کر لیا ہے، اور اس قتل کے جرم میں اب اس کو کیا مل رہی ہے؟ اس کو سزا بھی دی جا رہی ہے۔ عبداللہ چڑھ کر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے دار پہ لٹکانے تو جائے گی۔ اب کیا ہے حلاوہ میں عبداللہ تو نہ ہو تو اس بھرے شہر میں اور کوئی نہیں جو اپنے ہاتھ اس کے خون سے آلودہ کر لے؟ باہر دیکھ، اس ہجوم کو دیکھ۔ اب وہ کہتی ہے کہاں پہ؟ کھڑکی میں سے باہر کھولے ہوئے اس ہجوم کو دیکھ جس نے چونک میں سولی کو گھیر رکھا ہے۔ یہ بیٹا مختلف جو ہے مسلمانوں کی تاریخی اس میں قرطبہ کا جو ہے مختلف پس منظر ہے۔ آپ دیکھیں مختلف شہر کس طرح سے اس کا پوری تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ عزیز طلبات، یہ ہم نے صفحہ نمبر 59، 60 اور 61 کا جو ہے آج مطالعہ کیا ہے، اور جس میں آپ کیا بات بیٹا اس سے آپ کو واضح ہوئی ہے کہ جس میں جو ہے وہ قاضی یحییٰ بن جو ہیں، قاضی جو ہے ایک منصف کے عہدے پر فائز ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو قتل کے جرم میں کیا کرتے ہیں؟ پھانسی کی سزا دیتے ہیں، اور جو اس کی دایا جو ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، وہ ہمارے سامنے زندہ رہے گا اور برسوں زندہ رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو عبداللہ ہیں وہ مزید ہے کہ نہیں، جو ایک فتویٰ جاری ہو، عبداللہ اس بات پہ ہیں کہ ان کو جو ہے تختہ جار پر چڑھانے کے لیے شہر میں کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان کو تختہ جار پر چڑھائے گا، لیکن جو ہے حلاوہ کیا ہے اس بات پر ضد ہے
کہ ایسا ممکن ہے کیونکہ فتویٰ دیا جا چکا ہے اور اب فتوے سے کوئی بھی نہیں ہٹ سکتا. انشاءاللہ اگلے 2 لیکچر میں ہم اس سب کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.